अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 न्यूज़ के सिचुएशन सेंटर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम एहतशाम शहबाज है। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए इस ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद हैं। दुनिया में अमन कायम करने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामाई कदम, जिसने अमरीका को इसराइल ईरान तनाज़े के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, और आज अमरीका ने ईरान के फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया है, जिसके बाद अमरीकी तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर आ गए हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले में अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया। जो अमरीकी बमबार जहाज़ अमरीका से ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए भेजे गए थे, ये जहाज़ 15,000 किलोमीटर तक बग़ैर एयर रिफ्यूलिंग के उड़ान भर सकते हैं। ये जहाज़ ना रेडार पर नज़र आते हैं, ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट करके गिराने की जुर्रत कर सकता है। अमरीका के इन हमलों के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की ईरान पर हमलों के हुक्म के बाद दुनिया तीसरी जंग अजीम की जानिब दाखिल हो चुकी है। रूस और चाइना का मौक़िफ़ आना अभी बाकी है, मगर इस्लामी ममालिक किसी दबाव के बगैर ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अमरीका हमलों के बाद मौक़िफ़ अपनाया है कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का जायज़ हक़ हासिल है, जबकि बहुत से मगरबी ममालिक और इसराइल ने अमरीकी हमलों को खुशाइंद करार दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि ईरान को किसी सूरत एटमी ताकत नहीं बनने देंगे, जबकि नेतन्याहू ने अमरीकी हमलों के बाद ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ताकत ही के ज़रिए दुनिया में अमन कायम हो सकता है। सिर्फ अमरीका है जो ईरान पर बमबारी वाला, बहादुरी वाला काम कर सकता है। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया कि अमरीका की जानिब से ईरान जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी इंतहाई हसास हालात तनाज़े की सिफारती हल के लिए कोशिशें तेज़ करे। ये पहली बार नहीं है कि अमरीका ईरान पर तमाम हथियारों के साथ चढ़ दौड़ा है, बल्कि इससे पहले भी कुछ हमले ईरान पर होते रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो ऐसी सूरत हाल पर अपनी तेज़ नज़र रखते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का रुख करते हैं। खालिद साहब, आगाह कीजिएगा, अभी कुछ देर कबल जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हालात ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? जी बहुत शुक्रिया शाम मुझे इनवाइट करने का। और बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है जिसके अंदर एक सुपर पावर ज़ाहिर है एक ऐसे मुल्क पर चढ़ दौड़ी है जिसकी एक सॉवरेनिटी है, और ज़ाहिर है तकरीबन 8 से 9 दिन तक इसराइल ने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ईरान ने जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की थी उन पर और उनके शहरियों पर, वहाँ पर इसराइल के लिए शायद मुश्किल हो गया था कि एक मेजरेबल जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सके। और आपके सामने आपने देखा है कि वो वॉर ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव करने की वजह से उसको सुपर पावर का सहारा लेना पड़ा। और पहले दिन से ही ज़ाहिर है आपकी एक तरफ नेगोशिएशन चल रही थी, और बल्कि नेगोशिएशन से भी पहले, क्योंकि जो अटैक 13 तारीख को हुआ था वो रातों रात प्लान नहीं हो सकता। 200 जहाज़ों का पेनिट्रेट करके आना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना, मैसिव डिस्ट्रक्शन करना, ईरान की लीडरशिप को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, सबको एलिमिनेट करना ये एक दिन में मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हर तरफ ये अनफेयर फाउल प्ले या अनफेयर वॉर रूल्स कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एथिक्स मोरालिटी तो है नहीं। और ज़ाहिर है ईरान के खिलाफ जो सरप्राइज़ दिया ईरान ने इजराइल को, वो बड़ा मैसिव था। आपने नोट किया कि एक जो इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था कि पहले लेस कॉस्टली ड्रोन्स पहले फेंके, उनके डिफेंस को एंगेज किया, उसको सैचुरेट किया, बल्कि कुछ हद तक डिप्लीट किया ताकि वो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा सके। और जब वो मेजर काउंटर मेजर्स ऑब्सलीट मतलब रन आउट कर गए ऑप्शन किया, राशनिंग शुरू हो गई, एक स्टेज आ गई उनकी। अब आप सारा मीडिया कह रहा है इंटरनेशनल की राशनिंग शुरू हो गई थी डिफेंस सिस्टम में। तब उन्होंने स्ट्रेटेजिक वेपन्स मारे जो सिजील नाम दे लें या दूसरा डिफरेंट नामों के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था, खासतौर पर इजराइल के लोगों के लिए भी, बिकॉज इतनी एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी हुकूमत और अपने डिफेंस सिस्टम पर इजरायली लोगों ने कभी नहीं देखा था। और जाहिर है थोड़ी सी एडवांटेज, जो बाहर शायद एडवांटेज है जो ईरान को हासिल की, वो यही थी कि ये एक 70 गुना छोटा मुल्क है जोग्राफी के रकबे के हिसाब से, पॉपुलेशन में 10 गुना छोटा है,
ہمارے KPK کا چوتھا حصہ ہے. اگر آپ کے ویور سے ویژولائز کرنا چاہیں کہ اسرائیل کتنا بڑا ہے تو KPK کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو چوتھا حصہ ہے. اور اتنے بڑے 70 گنا ملک کے لیے آسان تھا نسبتاً. ایک یہی ایک ایڈوانٹیج تھی جغرافیکل لوکیشن ایڈوانٹیج کی, اور وہی انہوں نے کیپٹلائز کیا. اسی لیے پورے اسرائیل کی تقریباً پاپولیشن بھی ٹارگٹ بھی ہوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اور اس خوف کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن امریکہ کا آنا اس وقت انتہائی خطرناک ہے, اور یہ خطہ جو پہلے ہی والیٹائل ہے, ابھی ہم نے مئی کے مہینے میں ایک بہت بڑے بارڈر پر چیلنج کیا اور اس کو بفٹنگ جواب دیا. افغانستان سے پہلے ہی حالات ہمارے اس طرح کمفرٹ زون میں نہیں ہیں, اور ایک اور زون کھل جانا ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے. جی بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب کے پاس چلتے ہیں. غضنفر صاحب یہ آگاہ کیجیے گا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل جو ہے وہ روس کے دورے پر جا رہے ہیں, صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے. آپ رشیا کو اس صورتحال میں کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ ظالمانہ و ڈرامائی اقدام تھا, ڈرامائی قدم نہیں تھا. یہ بہت بہیمانہ, ظالمانہ, ریاکارانہ اور دہشت گردانہ اقدام تھا. اور امریکن لیڈرشپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, بش سے لے کے آج تک دیکھ لیں, جب تک افغانستان کا 9/11 کا فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کروایا تھا جو موساد اور CIA نے کیا تھا, اس کے بعد یہ آئے تھے اور آ کے انہوں نے افغانستان پہ بوٹس آن گراؤنڈ ان کا آبجیکٹو تھا. تو یہ تو تمام جو اوباما نے جس طرح پاکستان کے جو ہے وہ اندر جس طرح ڈرون اٹیکس کی انٹینسٹی بڑھائی, تو یہ تو ہیں. دے بلیو آن ٹیررزم, دے بریڈ ٹیررزم, دے انکلکیٹ ٹیررزم. جتنے امریکن پریزیڈنٹس ہیں ان کے, ویتنام میں انہوں نے کیا کیا, دہشت گردی کی. انہوں نے اپنا ہیروشیما ناگاساکی پہ دہشت گردی کی. تو یہ تو ان سے امید تھی. اور جو ٹرمپ کا کانڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے ملک کا ایک پریزیڈنٹ, اور اس کا جو کانڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, تو پہلے اس نے ایران کو وہ نیگوسیشن کے بہانے دھوکہ دیا, اس لالی پاپ پہ لگایا, پھر اس کے بعد سے پرسوں کہا کہ میں 2 ہفتے دوں گا. تو اس کا جھوٹ جو ہے, مطلب اتنا بڑا لائر جو ہے نا, I can't think کہ یہ اتنا لائر آدمی ہوگا. He will be so hypocrite کہ اس کے اندر یہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ یہ سامنے آ کے سچائی سے لوگوں کو چیزیں بتا چل گئے. اسی لیے امریکہ میں جو ابھی موومنٹ چلی ہے نا, انہوں نے ٹیگ لائن بنائی ہوئی ہے, we can't accept a king. This man is worse than a king even. یہ زیونسٹ ہے, زیونزم کے اوپر بلیو کرتا ہے. اس کے اور اس کے سن ان لا کے, کشنر کے اور نتنیاہو کے ذاتی تعلقات ہیں. اس نے مذہب کو, اس کو کرسچینٹی اور زیونزم کو, جو نیو کون کرسچن ہے اور زیونزم کی جو فلسفی ہے, اس کو اس نے ڈال دیا پالیٹکس میں. اور نریندر مودی اور نیتنیاہو کی طرح یہ پوری دنیا میں دہشت گردانہ اقدام کے ذریعے اپنی پالیسی کو جس طرح کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب بات ہوگی رشیا کی. رشیا تو دیکھیے نا ایک جنگ میں انوالو ہے جو یوکرین کے خلاف ہے, اور اسی ٹرمپ نے آگے کیا کہا تھا کہ میں تو دوسرے دن جنگ بند کرا دوں گا جی, ابھی میں ٹیک اوور نہیں کروں گا تو جنگ بند ہو جائے گی. اس کے تو کریکٹر کی فال آؤٹ آپ دیکھ لیں نا, ڈپلیکیشن دیکھ لیں, ہپوکریسی دیکھ لیں. دس مین از دا بگیسٹ ہپوکریٹ کہ یہ جو کہتا ہے اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے. اب کیا روس کی اور یوکرین کی جنگ بند ہو گئی؟ پیوٹن نے کیا کہا؟ پیوٹن نے کہا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بلیک سوٹ میں بریف کیسز لے کے آ جاتے ہیں اور وہ جنگ شروع کراتے ہیں, اور اگر امریکن پریزیڈنٹ جائے گا بھی جنگ روکنا تو وہ روک نہیں سکتا. ابھی روس تو آلریڈی انوالو ہے بھائی ایک جنگ کے اندر. روس نے یہ کہا تو ہے کہ ہم ایران کے, اس کی جو ان کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی یہ تھی کہ جی ایران جو ہے وہ ابھی تک اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اس نے ہم سے کوئی مدد نہیں مانگی ہے. ابھی ان کے فورن منسٹر جا رہے ہیں, تو کیا روس ان کی فزیکل طریقے سے کوئی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ تو آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا. لیکن روس ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان سے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی, انڈیا پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 65 میں, تو اس نے, اور 71 میں, تو اس نے پلین لوڈز آف ایمونیشن اٹھایا تھا, کیونکہ ان کی ایک ڈیل چل رہی تھی نیوکلیر اپنا ڈیفینس ڈیل, اور اس نے انڈیا کی مدد کی تھی. تو روس ایک ایسا ملک ہے جس وقت اگر اس کے اوپر جو قدغن آ رہی ہے, اور جس طرح امریکنز اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح یہودیت جو ہے اور جو زیونسٹ لابی ہے جو دہشت گردی پہ بلیو کرتی ہے, جو نیتنیاہو جیسا جو ایک زیونسٹ ہے جو لوگوں کا خون پی کے خوش ہوتا ہے, اگر آج روس اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو کل انہوں نے مل کے روس کے اوپر یوکرین والا نہیں کوئی اور حملہ کر دینا ہے. دوسری بات ہے اب چائنا کی, تو بات یہ ہے کہ جس وقت تک ایران نے تو اپنی پالیسی کو کلیئر کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اب ہم, اور واقعی اپنا ٹرمپ نے اس کو ایک بیسس پرووائڈ کر دیا ایران کو
اس کو ایک انہوں نے پریمبل دے دیا ہے, ایک پریٹیکسٹ دے دیا ہے, جس کے ذریعے ایران اب جو امریکن فیسلٹیز ہیں, کیا وہ عراق میں ہے, کیا وہ سیریا میں ہے, کیونکہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو سیریا سے لے کے آل اراؤنڈ ایران کوئی 50,000 ٹروپس ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں پہ امریکنز کے ڈپلائیڈ ہیں. جی ٹھیک ہے, غضنفر صاحب کا موقف آ چکا ہے. خالد چشتی صاحب کے پاس چلتے ہیں یہی سوال لے کر. خالد صاحب, بات ہو رہی ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس جائیں گے, کیا مدد مانگیں گے ان سے, اور اگر مانگیں گے تو کس حد تک رشیا ان کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے احتشام, میری نظر میں جو میں نے پچھلا اسٹڈی کیا ہے, جو چائنا اور رشیا نے ایران کی جو پچھلے سالوں میں مدد کی ہے وہ ویل گارڈڈ دی ہے اور امریکن رولز آف دا گیم کے مطابق دی ہے. یہ نہیں ہے بالکل ایسے ہی. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ICC کوئی کرکٹ کے رول بناتی ہے T20 یا ورلڈ کپ کے, تو وہ وہی فالو ہوتے ہیں. میچ لوگ اپنا اپنا کھیلتے ہیں, رول وہی فالو کرتے ہیں. رشیا اور چائنا نے بھی یہی رول فالو کیے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. S-400 میزائل جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, جو ہم نے ہندوستان کا ناک آؤٹ کیا تھا الحمدللہ 10 تاریخ کو, وہ 2 سال سے رشیا کی کو پیمنٹ ہو چکی ہے. وہ S-400 ایران کے پاس آ چکے ہیں, لیکن جو رشیا کی شرائط تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمارے ہی آپریٹر ہوں گے اور ہمارے یہ ڈیفنس کے کنٹرولرز ہوں گے اس کو میزائل کو چلانے کے لیے. یعنی ٹریننگ آپ کے لوگوں کو نہیں دینی. وہ ٹریننگ نہیں ملی آج تک. میزائل ان کے پاس ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ٹریڈ کرے گا یا بزنس کرے گا اس کے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ بند کر دیں گے. چائنا کا ایگزامپل میں دے دیتا ہوں. چائنا ایک واحد شاید ملکوں میں سے ہے, جو بڑے ملکوں میں سے ہے, جو اسے آئل لے رہا ہے اور آئل 20% ڈسکاؤنٹ پہ لے رہا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے یہ سارا کچھ. تو سب ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے کرتا ہے اور ویل ود ان باؤنڈری ہی کھیلتے رہتے ہیں یہ. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سپورٹ نہیں کریں گے. اب کرنی چاہیے, جیسے بگڑے غضنفر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنے رہنا ہے تو دنیا تو پہلے ہی جنگل کا قانون بنی ہوئی ہے. ایک طرف اتنی بڑی سپر پاور ہے جو ان کے لیڈر ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے نوبل, اور اگلے دن کہتے ہیں کہ میں نے B-2 بامبر بھجوا دیے ہیں. اور I'm sure وہ ڈیگو گارشیا سے آئے ہوں گے, ہمارے سمندروں سے ساؤتھ سے گزر کے ایران گئے ہوں گے. ڈیگو گارشیا بائی دا وے 1800 کلومیٹر ساؤتھ آف انڈیا ہے, جو سدرن ٹپ ہے. وہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ B-2 کر کیا رہا ہے. B-2 یہ کر رہا ہے کہ وہاں سے یہ اٹھتا ہے, تقریباً صرف 19 جہاز ہیں صرف تقریباً امریکہ کے پاس. یہ اسٹیلتھ ہے, ماڈرن جہاز ہے, 97 میں بنایا گیا تھا, اور وہاں سے اڑ کر یہ 40,000 پاؤنڈ کے قریب ٹنج گرا رہا ہے. اور یہ ایک دن پہلے دنیا کہہ رہی ہے کہ امن کا ایوارڈ ہونا چاہیے اور امن کا یہ سفیر ہونا چاہیے, اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملنا چاہیے, اور اگلے دن وہ اتنی میسو ڈسٹرکشن کر رہے ہیں. اتنا کانٹرڈکشن ہے, جو غضنفر بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ٹرسٹ کا کوئی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک دن کیا کہتے ہیں اور اگلے دن کیا کہتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے. آپ بہت ساری چیزیں اب کھلتی جائیں گی کہ کہاں تک وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور لیٹس سی کہ جو انفولڈ کر رہا ہے ایران گریجولی اپنے ویپنز کو, اب ہٹ بیک کرنے کی اس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈرون جو ہیں وہ کمپیریٹیولی لیس جو اکنامیکل ہے, یعنی جو اکنامیکل ہیں جو ان کو وہ پھینک رہے ہیں بہت زیادہ. اب ساری دنیا میں ویسٹرن میڈیا بھی پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس کے خلاف جو ایران کے جو میزائل آ رہے ہیں, اسرائیل کے نہ صرف لوگ پینک میں ہیں, ڈسکنیکٹ ہے حکومت میں اور لوگوں میں, اور ایون ریشننگ شروع ہو چکی ہے آپ سامنے کہ انٹرسیپٹ کون سے کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں. اور شاید سب سے بڑی وجہ امریکہ کے کودنے کی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ایران اسرائیل کے بس میں نہیں رہا تھا. جتنے وہ ہٹ بیک کر رہے تھے, جس سویرٹی کے ساتھ کر رہے تھے اور جتنی ریزیلینس دکھا رہے تھے, اتنی زیادہ میسو ڈسٹرکشن اپنی کروانے کے باوجود, جس کے اندر فیوریبل ایئر سچویشن نہیں ہے, نہ ایئر سپریم کنٹرول آف دی ایئر اس وقت آلموسٹ اسرائیل اور اس کی بیک فورسز کے پاس تھا, اوور ہیڈ تہران خاص طور پر. اس کے باوجود یہ اتنی پنش نہیں کر سکے کیونکہ ریزیلینٹ قوم ہے یہ. قوم بھی نہیں بلکہ تہذیب ہے یہ. اور یہ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کو کودنا پڑا, کیونکہ جتنا پرولونگ ہو رہا تھا اس کا آؤٹ کم, اتنا ہی اسرائیل کو نقصان ہونا تھا, اور پبلک اوپینین اسرائیل کی حکومت کے خلاف. جی, مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار موجود ہیں جو اس حوالے سے ہمیں لمحہ بلمحہ اور خصوصی طور پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم غضنفر صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. غضنفر صاحب, یہ آگاہ کیجیے گا کہ ٹرمپ کا 6 مہینے کا تقریباً اقتدار ہو چکا ہے, اور یہ تیسری جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ٹرمپ آئے اس لیے تھے کہ جنگوں کو ختم کیا جائے, اور یہ تیسری جنگ میں خود ملوث ہیں اور انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. ٹرمپ کے اقتدار پر آپ کیا کہیں گے؟
جی غضنفر صاحب، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. آپ ہمیں سن پا رہے ہوں گے تو ہم ضرور آپ سے تجزیہ لیں گے. خالد اسی صاحب سے یہی سوال لے کر ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ٹرمپ کا 6 مہینے کا اقتدار اور تیسری جو ہے وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. خالد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ٹرمپ کے اس ٹینیور کو، مخصوص دورانیے کے ٹینیور کو؟ جی احتشام، بالکل آپ نے فوکس صحیح کیا کہ انفارچونیٹلی یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ دنیا میں ایک آلموسٹ سول سپریم پاور ہے اور سپر پاور رہ گئی ہے جس کی ملٹری مائٹ اتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ایسے لیڈر نے جس نے اتنے زیادہ وعدے بھی کیے ہوں آنے سے پہلے امن کے لیے کہ میں امن پسند ہوں، میں جنگیں ختم کروں گا اور میں کانفلکٹ کو ایلیمنیٹ کرواؤں گا. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ 5واں یا 6واں مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ ایسکلیشن ہوئی ہے دنیا میں. یوکرین بھی بند نہیں ہو پائی. یوکرین کے جو کنٹری ہیڈ کے ساتھ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اور اس کے بعد آنے والی چیزوں میں سوائے ایک انڈیا پاکستان کی سیز فائر کروانے کے، اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی پاک فضائیہ کا، پاکستان کی آرم فورسز کا اور پاکستان کے عوام کا بہت بڑا رول تھا. ہم نے اتنا بفٹنگ ہندوستان کا جواب دیا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تھا. آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان کو ایڈوانٹیج ہوتا تو کبھی وہ سیز فائر نہ کرتا ہمارے خلاف. اس کو ہم نے اتنی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی تھی، اور ایک میجر وجہ ہمارے پاکستانی کا اپنا پرائیڈ تھا جس کی وجہ سے جان بند ہوئی تھی. نو ڈاؤٹ وہ واپس آئے تھے، میدان میں آئے تھے اور امریکن پریزیڈنٹ نے آگے کیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے ارن کی تھی وہ ریسپیکٹ. وہ وکٹری جو ہے اس کی ویلیو لوگوں نے اور آرم فورسز نے، مسلح افواج نے دی تھی اس کی قیمت. تو اس پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک وہ واحد ہے، باقی آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں. ان کے شاہن شان جیسے تھوڑی دیر پہلے غضنفر بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا ملک ہے، ان کے پریزیڈنٹ کو اس کے کمپیٹیبل بیہیو کرنا چاہیے تھا میچورٹی کے ساتھ، ناٹ وار مانگرنگ، ناٹ اگریسو پوسچرنگ. کو فلموں میں اور ریئل لائف میں فرق ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو وہ کمٹ کر رہے ہیں، جو پرومسز لوگوں سے کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے لوگوں سے بلکہ ان کے جو پرومسز ہیں دنیا لک فارورڈ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ کوئی میچنگ نہیں ہوئی انفارچونیٹلی ان کی جو کمٹمنٹ تھی ورسز جو ایگزیکیوشن دیکھ رہے ہیں. اور جتنی بیکنگ کی گئی، ظاہر ہے اتنی بیکنگ نہ ہوتی تو اب تک وار کا سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا اور شاید وہ بہتر نیگوسیشن ٹیبل پر لا سکتے دونوں ملکوں کو. اب کیونکہ انہوں نے سائیڈ لی ہے، اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ ایران ایک تہذیب ہے، صرف قوم نہیں ہے، ریزیلینس ہے. انہوں نے 200 سالوں میں تقریباً 8 جنگیں لڑی ہیں جس میں سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جنگ ہم پر ہر ایک مسلط کی گئی ہے. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. اور پھر انہوں نے دیکھیے ان کا رائزنگ لائن، ان کا نام آپریشنز کا رکھا گیا. رائزنگ لائن کیا چیز ہے؟ آپ بہت کم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. لائن جو تھا وہ ایران کے فلیگ میں ایک سمبل تھا شاہ ایران کا جب تک وہ حکومت میں تھے. اس کے بعد جو اس وقت ان کے فلیگ میں اللہ لکھا ہوا ہے وہ لائن کو ریپلیس کیا تھا اس نے. تو رائزنگ لائن کا وہ انڈیکیٹر تو امریکن اسرائیلی پہلے یہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم وہی رجیم واپس لانا چاہ رہے ہیں جو پہلے تھی. تو یہ سو انفارچونیٹ، اتنا کھلا ایک ساتھ دینا، ایتھکس مورالٹی کو چھوڑ دینا، ایک طرف کہنا کہ جی 15 دن میں جواب دوں گا، پھر وہ کر دینا. اور اس سے بھی پہلے یہ انفولڈ اپنے طور پر یہ کر چکے تھے، صرف ایران کو خبر لیٹ ہوئی کہ وہ مذاکرات کی شکل میں وہ کر رہے ہیں. ہسٹوریکلی دیکھیں ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صرف یہی نہیں ہے، 2015 میں نیوکلیر ڈیل سائن کیا آپ کے سامنے، سب ساری دنیا کو پتا ہے، ایران کو اٹریکٹ کیا یا اس کو اٹریکٹیو پیکج دیا کہ ہم آپ سے سینکشنز اٹھائیں گے، آپ ہمارے سے ڈیل کر لیں. وہ ڈیل کیا تھی؟ اس وقت تک ایران 20% یورینیم انریچمنٹ کر چکا تھا. اس کو کہا گیا کہ تم 3.6 پر لے آؤ تو تم سے پارشل سینکشن اٹھا لیں گے، انسینٹیو دیے جائے. وہ ہو گیا. بہت سارے بڑے ملکوں نے، یو کے، یو ایس اے، فرانس اور جرمنی، یہ گارنٹیئرز تھے اس میں. لیکن 2018 میں یہی پریزیڈنٹ آئے اور یونیلیٹرلی انہوں نے وہ ریووک کر دیا اور کینسل کر دیا اس ایگریمنٹ کو. اس وقت تک دیکھیے 10 انسپیکشنز ہو چکی تھی IAEA کی، اور 10 کے اندر انہوں نے ویریفائی یا سرٹیفائی کیا تھا ان 10 سرٹیفکیٹس میں اور وزٹس کے اندر، کیونکہ وہ سرپرائز وزٹ ایگری کیا تھا ایران نے کہ 24/7 365 ڈیز وہ جب مرضی وزٹ کر سکتے ہیں. تو ایران نے 10 وزٹس کروائے، 10 ان سے رپورٹیں لی، اور 10 کے مطابق ایران نیوکلیر انریچمنٹ میں ان وزٹس کے مطابق جو 3 سال میں ہوئے 2015 سے لے کر 2018 تک، اس میں انریچمنٹ میں شامل نہیں تھا. پھر بھی کر دیا گیا، بالکل اس کو ریووک کر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 2018 میں انہی لوگوں نے جو گارنٹیئر تھے انہوں نے ایک قسم کا ناپسند کیا اس ریزولوشن کو کہ یہ اگریمنٹ آپ نے غلط کیا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو جن ملکوں نے سپورٹ کیا اور شاباش دی، ان میں 3 عرب ملک شامل تھے جنہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ٹھیک کیا ہے. تو یہ تو ہماری چیکرڈ ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹ. تو پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ان کو اس وقت بھی 2018 کا، اس لیے میں نے فلیش بیک آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ آج کا نہیں ہے.
ان کی جو کمپیٹیبلٹی اپنے عہدے کے ساتھ ہے اس بھی ہونی چاہیے تھے کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے. آپ یونیلیٹرلی جب IAEA سرٹیفائی کر رہا ہے اور ویریفائی کر رہا ہے کہ نیوکلیر پرولیفریشن نہیں ہے, تو آپ کے پاس کوئی لٹمس یا ٹول یا ایسا کنفرمیشن کا طریقہ نہیں ہے. ایک IAEA ہی تھا. اس کی رپورٹوں کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کیونکہ چاہتے ہیں جج جیوری سب کچھ ہی ہم ہیں, پنش بھی ہم کریں گے. ریووک کر دیا. ریووک کیا تک تو ٹھیک تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. جی ٹھیک ہے خالد صاحب, ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور آپ سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب. مبشر صاحب, ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم پاکستان کا ایرانی صدر سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں امریکہ نے جو حملہ کیا ہے. اس سے پہلے دفتر خارجہ نے بھی مذمت کی ہے اس چیز کی. پاکستان کے موقف کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کہ پاکستان کا موقف تو بڑا کلیئر ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ بتایا جا رہا ہے ساروں کا کہ جو موقع یا کوئی بھی وزارت خارجہ ہمیں بتائی. لیکن ابھی 15 منٹ پہلے میری جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں جناب رضا امیری صاحب, میری ان سے براہ راست بات ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے بڑے تیکھے سوالات بھی پوچھے. اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اب امریکہ پہ حملہ کریں گے, کیونکہ امریکہ نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا. تو مجھے جو ایران کے امبیسڈر ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہے, اور ہمارا فوکس اسرائیل ہے, اور اسرائیل پہ ہم حملے کرتے رہیں. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امریکن بیسز کے اوپر بات ہوئی تھی مڈل ایسٹ میں یا کہیں پہ بھی, اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے کہیں پہ بھی جا کے حملہ کرے گا. اور یہ بھی ایک سمبولک اسٹرائک مجھے زیادہ لگتی ہے امریکہ کی طرف سے, کیونکہ اس سے پہلے انہی سائڈ سے کم از کم 2 سائڈ سے اسرائیل نے جب کیا تھا حملہ, تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا ہم نے 70% تباہ کر دیا. تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم نے 70% تباہ کر دیا. تو بیسیکلی اس کا مطلب 140% تباہی ہو گئی ہے وہاں پہ, تو باقی تو کوئی بچا نہیں بلکہ نیگیٹو میں ہو گئی. تو یہ ہے کہ اب یہ یہاں سے اس کے بعد جتنی طاقتیں ہیں ان کو درمیان میں پڑیں گی, اور جو فون کر رہا ہوگا کسی کو بھی وہ یہی سمجھا رہا ہوگا کہ یار اس کو ایسکلیٹ مت کریں, جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ اس سارے اثنا میں ایران نے اسرائیل کو ڈیمیج بہت کیا, اور میں کچھ ویسٹرن مبصرین سے میں بات کر رہا تھا کل رات کو, اور میں نے ان سے پوچھا کتنا کو ڈیمیج ہوا ہے. انہوں نے کہا کم از کم $500 بلین کا ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کو جو ایران نے کیا. جو ایران کو ڈیمیج ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن امریکہ نے یہ جو حملہ کیا, امریکہ کے اندر جو ایک بڑی اسٹرانگ جوئش لابی ہے, اس نے اس کے پریشر میں آ کے یہ کر لیا. حالانکہ پریزیڈنٹ نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ میں 2 ہفتے لوں گا اس کے سوچنے میں, اور انہوں نے کل کر دیا. اب ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ ذرا سا ایک ٹرکی معاملہ ہے. جب وہ امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے تو ان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا. جب وہ یورپین کنٹریز کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اگر آپ ایران کی نظر سے سارے عمل کو دیکھیں تو مذاکرات جو ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے. وہ جب بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے حملہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ رہ جائے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا چائنا کے, کیونکہ یہ 2 لوگ ہیں جو ایران کو سمجھا بھی سکتے ہیں, اس کی بات مان بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اور پھر دوسری سائڈ پہ امریکہ ہے جو پھر اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. مجھے تیسرا کوئی ملک نظر نہیں آتا اس میں کوئی رول پلے کرتا ہوا. اگر 2 ممالک جو میری نظر میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان اور چائنا ہے. اور مجھے کوئی اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ کانفلکٹ جو ہے اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ بڑا فار رینجنگ ہے. کیونکہ مجھے امبیسڈر نے 2-3 باتیں کی, ان میں سے ایک انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں, سپریم لیڈر ہیں, وہ صرف ایران کے نہیں ہے, وہ امت مسلمہ کے ہیں. اور یہ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی جنگ ہے. تو آنے والے دنوں میں سب کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اس کو اب وہ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے بیسیکلی ایران کے علاوہ بھی. تو اس لیے اب اس سٹیج پہ
جبکہ ایران نے ایک صبح کو میزائل کا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد اگر اسرائیل رک جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پہ تو بریک آ سکتی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ایران ابھی تک جتنی کاروائیاں کر رہا ہے وہ جوابی کاروائیاں کر رہا ہے، اور بقول اس کے کہ ہمارا اگر کوئی سائنٹسٹ مارا تو ہم نے بھی سائنٹسٹ کو مارا، ہماری اگر انہوں نے یعنی ری ایکٹر پہ حملہ کیا ہم نے بھی ان کے انسٹیٹیوٹ پہ جا کے حملہ کیا، تو وہ جوابی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر وہاں سے تو بریک ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی بہانہ نہیں ہوگا کارروائی کرنے کا، تو ویسٹرن طاقتوں کو بھی چاہیے کہ اب اسرائیل کو بھی سمجھائیں کہ بہت ہو گئی ہے، اور جو ممالک جن کی ایران سنتا ہے ان کو بھی اپنا رول اب پلے کرنا ہوگا، بلکہ کر رہے ہیں اس وقت میرا خیال ہے لوگ ایز وی اسپیک۔ مبشر صاحب، آپ نے دو ملکوں کی یہاں بات کی، پاکستان کی چائنا کی، آپ نے کہا کہ یہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں، آپ رشیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ کل صدر پیوٹن کے پاس جا رہے ہیں، اور پرانے یہ دو مخالف دشمن بھی ہیں کولڈ وار میں، رشیا اور امریکہ۔ رشیا کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ میں نہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں ان کو، رشیا نے 2-3 دفعہ آفر تو کی ہیں، لیکن رشیا خود یوکرین کے معاملے میں بہت پھنسا ہوا ہے، اور اس کی جنگ بہت لمبی چل گئی ہے، جتنا اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس سے بہت آگے تک چلی گئی ہے، اور اس پروسیس میں اس نے امریکہ اور پورے یورپ سب کو اس نے جو ہے وہ اپنے مخالف کیا ہوا ہے، اس کے اوپر سینکشن لگی نہیں ہے یہ وہ۔ تو کیا رشیا ایک عالمی میڈیٹر کا رول پلے کر سکتا ہے؟ مشکل ہے، چائنا کر سکتا ہے، اور جو حالیہ پاک بھارت کانفلکٹ ہوا ہے جس سے پاکستان نے جس طرح سے اپنے 7 گنا بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا تو اس کو دھول چاٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ٹرانسمیشن میں آگاہ کر رہے ہیں، آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ امریکہ کے کودنے کے اثرات کیا ہوں گے، اور جو پیسفل میکر امریکہ ہے وہ اب جنگ کی طرف جا رہا ہے، اس میں کتنی بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اسی پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، حامد المشرقی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، منصور جعفر صاحب ہیں، ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ سب کا۔ سب سے پہلے فیصل شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ فیصل صاحب، آگاہ کیجئے گا، ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایران کی لڑائی نہیں ہے، پوری مسلم امہ کی لڑائی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پوری مسلم امہ 56 سے 57 ممالک جو ہیں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ جی بہت شکریہ احتشام مجھے پروگرام میں لینے کا۔ OIC کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ OIC بس اتنا ہی کر سکتی ہے۔ جی، مسلم امہ ایک پولیٹیکل ٹرمینالوجی ہے اور یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے آن گراؤنڈ۔ ایران نے اپنی لڑائی اکیلے لڑنی ہے، اور اکیلے کئی ملکوں کے خلاف وہ یہ لڑائی لڑ رہا ہے، اور ایران وہ ملک ہے، دنیا کا واحد ملک جس نے اسرائیل کو اور امریکہ کو چیلنج کیا ہے ملیٹریلی، اور ان کے ساتھ ملیٹریلی انگیجڈ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، یہ مسلم امہ کا خالی ملک نہیں ہے واحد، بلکہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس کے اوپر کئی دہائیوں سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی استطاعت کے مطابق جواب دے رہا ہے۔ ایران وہ بھی ملک ہے جس پہ اتنے اٹیکس ہونے کے بعد اس کے ریزالو میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور اس کا ریزالو دو دھاری تلوار کی طرح ہے، یا دو طرفہ ریزالو ہے، جس میں وہ بات کرنے کو بھی تیار ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ جواب دینے کو بھی تیار ہے۔ تو ایران اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تنہا اپنی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ مسلم امہ اور باقی دنیا کے ممالک سفارتی اور سیاسی طور پہ ضرور شامل ہیں، لیکن ملیٹریلی اس کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اب امریکہ اس میں باقاعدہ جنگ میں کود پڑا ہے۔ جنگ کا دائرہ امریکہ کے آنے کی وجہ سے بلا شبہ وسیع ہو جائے گا، کیونکہ اب اس نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کرے۔ کس طرح سے وہ رسپونڈ کرتا ہے یہ تو ہم آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ رشیا اور چائنا یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کو اب کوئی رول ادا کرنا پڑے گا، اور ان کو سیاسی اور سفارتی طور پہ اس میدان میں آنا پڑے گا، اور اپنا جو سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ ہے اس کو بہت تیزی سے استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ نہ صرف اسرائیل، امریکہ اور ایران اس جنگ میں ملوث رہیں گے، خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور خطے سے باہر کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے حامد صاحب، ابھی فیصل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ چین اور رشیا جو ہیں ان کا رول بہت اہم ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ملیٹریلی چین اور رشیا اس میں انوالو ہو سکتے ہیں آئندہ دنوں میں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین اور رشیا جو ہیں وہ بہرحال اب امریکہ کا وہ جو واحد سپر پاور کی حیثیت تھی اس کو کمپلیٹلی چیلنج بھی کرتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر چکے ہیں. اور ناٹ اونلی ملیٹریلی بلکہ اکنامکلی، ڈپلومیسی سے، ہر انداز سے دیکھنا ہوگا کہ ایران کو کتنی ضرورت ہے چائنا کی اور رشیا کی ملیٹریلی. ابھی بھی ایران یہ کہتا ہے کہ اس کو سفارتی ضرورت زیادہ ہے بجائے یہ کہ ملیٹریلی کی ضرورت کی بات کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ یورپ، باقی جو ممالک جس انداز میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اسی انداز کا ایک الائنس بننا چاہیے جو پاکستان، رشیا، ترکی، چائنا اور ان کے ساتھ ہو، جو مل کر ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ، سالڈ اسٹریٹجی ڈیفائن کرے اس فاشسٹ نیتن یاہو کی گورنمنٹ اور اس کے سارے اقدامات کے خلاف جو پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. اور پھر جس انداز میں آج ایران پر چڑھائی کی گئی ہے، اگر آج جواب نہ دیا گیا تو کل کسی اور کی باری ہوگی اور پھر پرسوں کسی اور کی باری ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اگری کرتا ہوں کہ امت مسلمہ تو مطلب وہ کاغذوں میں رہ گیا نام، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹارگٹ مسلمان ممالک ہیں اور اکراس دا بورڈ ہیں، چاہے وہ شیعہ ملک ہو یا سنی ملک ہو. ایک بات ہمیں بڑی اہم سمجھنی ہوگی اور وہ یہ کہ آج جو B-2 بمبار طیاروں سے بمباری کی گئی ہے اس کے اندر امریکہ نے جس انداز میں مس کیلکولیشن کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کو بھی وہی مس کیلکولیشن کی ہے جس کی اس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. کیونکہ ایران کا اس طرح نقصان نہیں ہوا. ایران نے کہا کہ اس کو پہلے سے پتا تھا، اس نے وہ ایٹمی تنصیبات کافی حد تک خالی کر لی تھی، لیکن چونکہ ایران کی ساورینٹی پہ حملہ ہوا ہے، اس کی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے، ایران کے پاس پورا حق ہے کہ وہ امریکی جتنے بھی ایسٹس ہیں خطے کے اندر ان کے اوپر جوابی کارروائی کرے. سو جنگ تو بڑھتی نظر آ رہی ہے اور رشیا اور چائنا، میرا خیال یہ ہے کہ ابھی شروع کے پوائنٹ میں ملیٹریلی تو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی سلوشن کی طرف جانے کی بات ہوگی تو رشیا اور چائنا اپنا اثر و رسوخ ضرور استعمال کریں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان کو فیصلہ بڑے احتیاط سے کرنا ہوگا. دیکھیے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا، بڑا اچھا دورہ تھا. کوشش یہ کی گئی کہ جی ہر حالت میں ٹرمپ کو نیتن یاہو کے جال میں پھنسنے سے روکا جائے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ٹرمپ نیتن یاہو کے جال میں پھنس گئے اور آج امریکہ اس جنگ میں برابر اور سامنے کا شریک اور حصے دار نظر آ رہا ہے. لیکن اب پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں امریکہ کی ایسی کسی جنگ کا حصہ نہ بنا جائے جس کے اندر اسلامی ممالک کے بھی خلاف ایک جذبات ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چائنا نے جس انداز میں ہماری پاکستان انڈیا کے وقت جنگ کے وقت مدد کی، جب انڈیا، امریکہ اور اسرائیل اکٹھے تھے. دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ امریکہ نے جو جنگ بندی کرائی ہے وہ اس کے بعد کرائی جب ہم نے انڈیا کی جس کو کہتے ہیں ٹھکائی لگا دی، انڈیا کو زمین بوس کر دیا. اس کے بعد مودی بھاگتا ہوا گیا. اس سے پہلے تک تو امریکہ کہہ رہا تھا یہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ خود ہی طے کریں. تو آج پاکستان جہاں چائنا کا وہاں بہت شکر گزار ہے، ہمارے شاہینوں نے جہاں اتنے کارنامہ سر انجام دیا، وہاں ہم کسی بھی حالت میں خطے کے اندر امریکہ کی دوبارہ اس انداز کی بالادستی پاکستان کی حد تک قبول نہیں کر سکتے جس میں اس کو امریکی اڈے دیے جائیں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی اسسٹنس دی جائے. یہاں پر میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر دیتا چلوں اور وہ یہ کہ ایئر اسپیس کی ایک تنظیم کے مطابق اطلاع یہ ہے کہ B-2 بمبار طیاروں نے انڈیا کی فضائی حدود استعمال کی ہیں. انڈیا کی انہوں نے کہیں نہ کہیں فضائی حدود استعمال کی ہیں. میں اس کے اوپر پوری ریسرچ کر رہا ہوں اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ انڈیا نے نہ صرف ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے بلکہ انڈیا نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کا برابر کا حصے دار ہے. اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر آپ سمجھیے کہ جنگ کی صورتحال ہی اور ہو جائے گی. جنگ اسی طرح ہو جائے گی جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ جس میں یہ تین ممالک کی طرف تھے. اور آج میں یہ آپ کو بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 90% یہ بات کنفرم ہے، کیونکہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں کبھی بھی بات اس طرح نہیں کرتا. تو 90% یہ بات کنفرم ہے کہ B-2 بمبار طیاروں کو انڈیا کی فضائی حدود دی گئی ہے استعمال کرنے کے لیے. یہ بطور حامد المشرقی میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر دے رہا ہوں. جی. اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تاریخ کی کس سمت میں کھڑے ہونا.
صحیح ہے فیصل صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑا. کیا آپ کو لگتا ہے امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں اس لیے آیا ہے کہ اسرائیل ناکام ہو چکا ہے، اس لیے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے کو بڑے بھائی کو کودنا پڑا ہے؟ دیکھیے، جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ اور ایران نے جس کا جواب دیا، تو 2 دن بعد اسرائیل امریکہ کے پیر پڑ گیا کہ اس جنگ میں آ جاؤ. صحیح ہے. مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا ایران کے ساتھ. وہ رسپونڈ کر رہا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک رسپونڈ کر رہا ہے، جس سے میری تباہی ہو رہی ہے، میرے لوگ پریشان ہیں، میرے قابو کی بات نہیں ہے، تو آپ آئیں اس میں. اور جب سے ان 2 دنوں کے بعد سے مسلسل اسرائیل کا پریشر تھا امریکہ پہ کہ آپ اس جنگ میں آئیں. جو اسرائیل نے کیا، جو امریکہ نے کیا، دونوں کا کوئی جواز نہیں. یہ بالکل بلا جواز اقدامات ہیں جو ان دونوں نے اٹھائے ہیں، اور خواہ اس خطے کو اور جنگ کو اور دنیا کو اس جنگ میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس جنگ کو، اس کے دائرے کو وسیع کیا جا رہا ہے. اس کا آپ کسی زاویے سے اس کو دیکھ لیجئے، آپ انٹرنیشنل لا کے حساب سے دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل سسٹمز کے حساب سے دیکھ لیجئے، آپ کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھ لیجئے، آپ IAEA کی طرف سے دیکھ لیجئے، آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے دیکھ لیجئے، کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جو ان دونوں حملوں کو، جو پہلے اسرائیل نے کیا اور آج امریکہ نے کیا. فیصل شاہ صاحب، ابھی انٹرنیشنل قطع کلامی کی معذرت، انٹرنیشنل لاز کی آپ نے بات کی ہے. ورلڈ وار 1 ہوئی، اس کے بعد لیگ آف نیشن بنا دی گئی. ورلڈ وار 2 ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشن کو بنا دیا گیا اس کی جگہ. لیکن یہ دونوں تنظیمیں ناکام رہی ہیں. اب بھی آپ غزہ کی صورتحال دیکھ لیں، اس کے بعد یہ صورتحال دیکھ لیں. انٹرنیشنل لاز کہاں کھڑے ہیں؟ انٹرنیشنل تنظیمیں کہاں کھڑی ہیں؟ اس وقت کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل سسٹم نہیں ہے، کوئی یونیورسل نارمز اور ویلیوز نہیں ہیں، سب ختم ہو چکی ہیں. جو امریکہ نے آج کیا ہے، اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہ کانسیپٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. جو ملک اپنے آپ کو دنیا کا پولیس مین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لاز اور UN چارٹر کے تحت جو بھی لاز ہیں ان کو میں امپلیمنٹ کرواؤں گا پوری دنیا میں جا کے، آج اسی نے یہ سب سے زیادہ چیزیں پامال کی ہیں. تو کیا میسج دیا ہے؟ میسج یہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کریں، باوجود اس کے کہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، لا آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ کو ویلیوز اجازت نہیں دے رہی ہیں، آپ کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا کام کریں، لیکن آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. تو یہ ایک نارم نیا سیٹ کر دیا ہے امریکہ نے آج. اور دنیا میں آگے چل کے ہم دیکھیں کہ جہاں جس ملک کے پاس طاقت ہوگی وہ سمجھے گا کہ میرا یہ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے کہ میں ایک ویکر اسٹیٹ پہ حملہ کروں اور اپنا پولیٹیکل آبجیکٹیو پورا کروں، اور میں جسٹیفائڈ ہوں، مجھے دنیا کچھ نہیں کہے گی کیونکہ اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے. دوسرا جو غلط نارم اور انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ کسی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اٹیک کرنا انٹرنیشنل لا میں جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. اور اس سے پہلے اگر عراق میں ایک دفعہ کیا گیا تھا تو ان کا نیوکلیئر سیٹ اپ بہت انیشیل اسٹیجز پہ تھا، تو اس میں کرنے سے وہ خطرات نہیں تھے جو ایران کے ایڈوانس نیوکلیئر اسٹیج سیٹ اپ پہ حملہ کرنے سے خطرات ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ کسی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اٹیک نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی کر دیا گیا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر اس میں سے ریڈیشن ہوگی اور کنٹامنیشن ہوگی تو وہ کیسے ہم اس کو روک سکیں گے، وہ کہاں تک جائیں گے؟ کیونکہ امریکہ تو بیٹھا ہوا ہے ہزاروں میل دور، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا. فرق تو پڑنا ہے یہاں کے خطے کے لوگوں کو. تو امریکہ کو تو اس سے کوئی قرض نہیں ہے کہ یہاں کے خطے کے لوگ کس طرح سے اس کو سفر کریں گے. اور تیسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ جو غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ 2 دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایران ڈیتھ ٹو امریکہ اینڈ ڈیتھ ٹو اسرائیل کہتا آ رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، تو اس لیے ہم نے ان سے بدلہ لیا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی ایران تو اب سے بات چیت کر رہا ہے، اس مسئلے کو بات چیت کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہر موقع دے رہا ہے آپ کو کہ آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہم جنگ نہ کریں، جنگ روکیں، اور جو کچھ ہے آپ اپنا کہیں، میں اپنا کہوں، اور بیچ کا راستہ نکال لیں. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
یہ امریکہ نے آج پروف کیا کہ جو آپ سنتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو وہ ان نعروں کی وجہ سے انہوں نے ان سے یہ بدلہ لینے کا سوچ لیا. یہ نہیں دیکھا کہ ایران کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے، ہم بات چیت کریں. بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا کی میں کیا ویلیوز دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ آگے دنیا کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. ایک جنگل کا قانون بنا رہے ہیں یا ہم ایک مہذب معاشرے کو میں رہنے اپنا بچوں کو سکھا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی حامد صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ 6 مہینے کا ٹرمپ کا اقتدار ہے، تیسری عالمی جنگ ہے، پیس میکر کے نام پر جو گردان کرنے والا ٹرمپ ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ تیسری عالمی جنگ میں تو وہ ملوث ہو چکا ہے. دیکھیے 2 دن پہلے آپ کے ہی چینل پہ جب رات کے وقت ہم نے بات کی کہ جی صدر ٹرمپ کو پاکستان کی حکومت نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا، تو میں نے بڑا حیرانگی سے کہا، میں نے کہا مجھے حیرت ہے کہ نہ تو وہ روس اور یوکرائن کی جنگ بند کرا سکا، نہ ہی دنیا میں امن کی بات کر سکا. بالکل. جیسے میں نے آپ کو کہا پاکستان انڈیا کی جنگ تو جو ہے وہ انہوں نے مجبوری سے بند کرائی کہ چونکہ پاکستان حاوی ہو گیا تھا، ورنہ انہوں نے وہ بھی جنگ بند نہیں کرانی تھی. تو حکومت کی طرف سے یہ انتہائی جلد بازی میں کیا گیا نامعقول فیصلہ تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور 1-2 جگہ پہ بھی کہا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے. ابھی اس نے کہا کہ 2 ہفتے تک ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہم 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے، اور 2 دن بعد حملہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو یہ بات جانتی ہے، پوری دنیا، کہ آپ کسی بھی جب ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو ریڈیشنز کا انتہا سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایکسیڈنٹلی جہاں ریڈیشنز ہوئی، چرنوبل کا واقعہ لے لیں یا دوسرے نیوکلیئر جو سائٹس کے اوپر لیکیج کا حوالہ لے لیں، تو کتنا نقصان ہوا، کتنی تباہی ہوئی. اور اس سب کے باوجود اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کے جو مفادات اور امریکہ کا جو جنگی جنون ہے، اس کے آگے نہ تو کوئی انسانی جانوں کی اہمیت ہے، نہ ہی کوئی جغرافیائی حدوں کا احترام ہے، نہ ہی کسی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام ہے. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ یہودی لابی کے لیے کام کرنے والے صدر بن گئے ہیں. اپنے پچھلے دور میں جس انداز میں انہوں نے یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولا، جو کہ کسی نے بھی پچھلے 60 سال میں کوئی بھی امریکی صدر یہ جرت نہیں کر سکا، اس نے وہ بھی کام کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جس انداز سے 20 لاکھ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کی یا ڈسپلیس کرنے کی بات کی کہ جن کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، یعنی کہ اس کے نزدیک ہر وہ اقدام جو نیتن یاہو اور یہودی لابی اور صہیونیت اور زائنسٹ کو خوش کرے، وہ سب سے زیادہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے آگے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے خطرناک ترین صدر کی حیثیت سے جانے جائیں گے، اور دنیا میں اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ خود ہوں گے. کیونکہ جو آدمی یا بحثیت امریکہ کے صدر اپنے سامنے کی نقشہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اور کسی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام نہیں کر سکتا، دنیا کے بین الاقوامی قوانین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے. سلامتی کونسل کی قراردادیں 8 قراردادیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایک سال میں امریکہ نے ویٹو نہیں کی تھی. یہ دنیا کی جب سے یونائٹڈ نیشن بنی ہے، اس طرح ربڑ اسٹیمپ کی طرح یونائٹڈ نیشن کی تذلیل کبھی نہیں ہوئی. پہلے بھی یونائٹڈ نیشن نام کا ادارہ تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کو مٹی میں ملا دیا. اس کے بعد سلامتی کونسل، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے دنیا کے بڑے ادارے ہیں، جہاں جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ جاتا ہے، وہاں اسرائیل کے فائدے کے لیے ہر اقدام کیا جاتا ہے، چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو. سب جگہ کے اوپر یعنی اس کے تمام قواعد، ضوابط، اصول باقی دنیا کے لیے اور ہیں اور اسرائیل کے لیے اور ہیں. اسرائیل کے ایک ہسپتال پہ بمباری یا میزائل گرتا ہے تو پوری دنیا کو انسانیت کے سبق سکھانے کے لیے امریکہ اور یہودی آگے آ جاتے ہیں، جبکہ غزہ کے بچوں کے اوپر، غزہ کے ہسپتال، اسکول، تعلیمی ادارے، جرنلسٹ، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، بوڑھے بزرگ، پریگننٹ عورتیں، شیرخوار بچے، کیا ظلم نہیں ہو رہا غزہ پہ. روٹی کے لیے جانے والوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اس سب کو امریکہ جو ہے وہ جائز سمجھتا ہے. یہ وہ صدر ٹرمپ ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کا یہ جو لبادہ تھا کہ جی امن کے وہ دائی ہیں یا دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، اب مزید کام کرے گا. دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، اور اسی لیے اب چین اور رشیا اور نارتھ کوریا کی جانب سے کوئی بھی جواب آئے گا تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا. امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے. اس کے تاثرات کیا ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے جا کر کیا مرتب ہوں گے، مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں، اور آگے جا کر پراکسیز میں کون کون ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ہمیں جوائن کیا ہے وائس مارشل اعجاز محمود صاحب، بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب، پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، پہلے بھی چلایا جاتا تھا کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ تو کم ظرف ہے. ابھی بھی چلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. حامد المشرقی صاحب نے کہا کہ انڈیا کی حدود استعمال کی گئی ہے، 90% اس کے شواہد موجود ہیں. کیا کہیں گے دشمن کی کم ظرفی کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، دشمن ویسے تو جو پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو تو کوئی عزت دار ہو تاکہ اس کے ساتھ لڑائی کا، کوئی دشمنی کا کوئی مزہ بھی آئے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اتنے بے شرم اور رٹیٹ کے دشمن ملے ہیں کہ وہ کوئی موقع بھی نہیں جانے دیتے جس میں وہ پاکستان کو، پاکستان کے امیج کو جو ہے وہ ملائن نہ کریں اور ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا پہ نہ دیں. تو ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے جی، ہماری کوئی یہ اسپیس استعمال نہیں ہوئی، اور جو ہے یہ محض پروپیگنڈا ہے. اور I'm sure ہمارے حکومتی ذرائع بھی جو ہیں وہ بھی اس کی تردید کریں گے اگر ضرورت پڑی تو. ویسے تو ہمیں ان کی بات پہ زیادہ سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. جی اعجاز صاحب، یہ آگاہ کیجیے گا کہ پاکستان اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا اس معاملے میں کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب جو ہے وہ ہمیں ان سے مدد ملے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو کیا آگے چیز اپنانی چاہیے، یا دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی تمام اسلامی ممالک ماسوائے پاکستان کے، ان سب کا انتہائی شرمناک کردار ہے. وہ عرب ممالک جن کا اصل میں جو ہے اسرائیل کے ساتھ تنازع تھا، اور جن کا جو جغرافیائی اور سیاسی اور مذہبی تنازع اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ سارے آہستہ آہستہ انہوں نے اسرائیل کو جو ہے قبول کر لیا ہے اور ان کے ساتھ روابط بھی ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسرائیل کی سراؤنڈنگ میں تمام عرب ممالک جو ہیں ان کی ایئر اسپیس اسرائیل ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے. جی، کچھ ملکوں سے تو جو امریکن سیٹلائٹ بیسز ہیں وہ ان کے ڈیفینسز استعمال ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ ہمیں تو میرا خیال ہے اب اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں مسلمان ملکوں کا کیا کردار ہوگا. یہ بالکل ان کا جو ہے وہ یہ شرمناک کردار ہی ہے. سیدھی بات ہے، ہم لوگ جو ہے بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں اسلامی امہ اور اسلامی بھائی چارہ اور یہ ساری چیزیں، جبکہ ان عرب ریاستوں کے جو حکمران ہیں، میں ان کے عوام کی بات نہیں کر رہا، ان کے حکمران جو ہیں وہ محض جو ہے شتر مرغ کی طرح اپنے سر جو ہے ریت میں دبا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اگر وہ امریکہ کا ساتھ چلتے رہیں گے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان سے اسلحہ خریدتے رہیں گے، تو وہ ان کی حکومتوں کو دوام بخشے گا. اور لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ایران کی باری ہے تو کل میں کسی اور موقع پہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے ان کا، وہ اس میں کوئی دوسرا ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. جی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصل شاہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. فیصل صاحب، پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا ٹرمپ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد پاکستان کو اپنے اس اعلان پر، اس اناؤنسمنٹ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو ہم نے نامنیٹ ان کو کیا تھا اور ریکمینڈ کیا تھا، وہ تو ہم نے کیا تھا کہ جو ہمارے معاملے میں انڈیا کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار تھا، جس کو ہم نے پہلے دن سے انڈورس کیا تھا، اور انڈیا اس کو ہمیشہ سے اس کو ماننے سے انکار کرتا رہا ہے، تو اس ضمن میں ہم نے کیا تھا. اور وہ کردار تو ان کا اس وقت واقعی فعال تھا، کافی ایکٹیو تھا اور کافی کامیاب تھا.
کہ اینڈ ٹائم پہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ آگے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے انٹروین کیا. حالانکہ ایک دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کی کافی پٹائی ہو رہی ہے اور اس کو ہزیمت اور خفت اٹھانی پڑ رہی ہے, اس کا نقصان بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, تو وہ آئے بیچ میں اور آ کے انہوں نے دونوں ملکوں کو سمجھایا اور اس کو ختم کروایا. تو یہ تو ہمارا اس کانٹیکسٹ میں تھا. اب اس سچویشن میں آج وزارت خارجہ نے ہمارے جو بیان جاری کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان بہت اچھا ہے اور جو حقیقی سچویشن ہے اس کے حساب سے ہمارے وزارت خارجہ نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جو آج کارروائی کی گئی ہے وہ تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کل پاکستان ان کو ریکمینڈ کرتا ہے اور آج پاکستان ان کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو اسی کو ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ آپ بیلنس لے کے چلیں اور آپ کا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں, آپ کو وہاں پہ وہی بات کرنی چاہیے جو کہ ہم نے بالکل میرے خیال ہے آج اس کا صحیح مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے حامد صاحب, یہ آگاہ کیجیے گا, امریکہ اس جنگ میں کود تو پڑا ہے, اب آپ امریکہ کی ڈیسٹینیشن کیا دیکھ رہے ہیں عالمی تناظر میں بھی اور امریکہ کی خود بھی, کیونکہ اندر جو کانگریس ہے وہ کہتی ہے ہم سے کوئی اپروول نہیں لیا گیا جو کہ قانون کے تحت لازم ہے, باہر بھی دوست ممالک جو ہیں وہ ناراض ہوئے ہوں گے اس معاملے پر. امریکن ڈیسٹینیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے 40 سال میں نا سب سے بڑا جو امریکہ کو, امریکی معیشت کو یا امریکی عوام کو جس چیز کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے وہ ہے اسرائیل کا وجود, اور اسرائیل کی جنگوں میں ان کی اکانومی کو جتنا نقصان پہنچا ہے شاید امریکی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں آج جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مزید اس دلدل میں پھنسے گا. امریکہ اس دلدل میں مزید اس طرح پھنسے گا کہ یوکرائن سے اٹھا کر یورپ اور امریکہ نے اپنا 20,000 میزائل لا کے تو ادھر خلیج فارس میں لے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لمبی جنگ کی تیاری کے ساتھ اس خطے میں آ رہے ہیں. اچھا, لمبی جنگ کی تیاری کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی ایران ٹارگٹ نہیں بلکہ آگے اور بھی ٹارگٹ ہوں گے. گریٹر اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں وہ ان کا پورا پلان اور پورا ان کا اس کے اوپر یقین ہے. پاکستان دوسری ایٹمی طاقت ہے, پاکستان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے. دیکھیے حقیقت سے روح گردانی یا منہ موڑ لینے سے یا شتر مرغ کی طرح گردن چھپا لینے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا. پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ, اسرائیل, انڈیا کی نظر میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کتنا کھٹکتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ نائیو ہے, بہت زیادہ چیزوں کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. وہاں ذرائع ابلاغ صرف وہی خبر پہنچاتے ہیں جو امریکیوں کو پہنچنی چاہیے امریکی پوائنٹ آف ویو سے, اور اسی لیے امریکی بہت سال لگے ان کو غزہ کے ظلم کو سمجھتے ہوئے. آج بھی امریکی جو ہیں وہ موساد کی چالوں میں آ جاتے ہیں, اسرائیل کی چالوں میں آ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ کی قیمت جو ہے وہ پوری دنیا کو چکانی پڑے گی, اور معیشت کے حوالے سے, کساد گزاری, ریسیشن کے حوالے سے, آئل پرائسز کے حوالے سے. دیکھیے یورپ کو جو آئل کی سپلائی ہوتی ہے 20% سپلائی آج سے ایران نے بند کر دی آبنائے ہرمز بند کر کے. آبنائے ہرمز کا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 24 سے 72 گھنٹوں میں پٹرول کی پرائسز میں 20% تک اضافہ ہو سکتا ہے. اب یہ وہ صورتحال ہے جو دنیا کو سمجھنی ہوگی کہ دنیا نے کس بہت بڑی مصیبت کو مول لے لیا ہے. ایک استعماری قوت, ایک فسطائیت کی قوت کے جو ایکسپینشن یا جو اس کے جو بڑھنے کے ارادے ہیں, اپنی جغرافیائی حدود بڑھانے کے ارادے ہیں, اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ روس کو خوش کرنے کے لیے اب یوکرائن سے بالکل منہ موڑ لے, یورپ بھی منہ موڑ لے, اور یوکرائن جو ہے وہ بیچارہ, میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل لاغر انداز میں شاید پورے یوکرائن کے اوپر ہی روس قبضہ کر لے. یہ وہ اسٹریٹجک چیزیں ہیں جو بڑی تیزی سے بدل سکتی ہیں. اسی طرح جو ایشیا پیسیفک سی میں چائنا کے خلاف پورا محاذ بنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسی حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب تھے ہمارے ساتھ, فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اپنی دور اندیش تجزیے تھے, آگاہ کر رہے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
क्या सूरत हाल होगी। मुबशर लुकमान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उनके भी शुक्रगुजार हैं। एयर कमोडर खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें आने वाली सिचुएशन से आगाह कर रहे थे। ये आगाह कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या सूरत हाल हो सकती है, दुनिया किस जानिब जाएगी और तीसरी जो ये जंग है वो किस जानिब जाएगी। नाज़रीन, फिल वक्त स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए 365 न्यूज़।